औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to session number 20 of दौरे कुरान 2024। आज इंशाल्लाह सूरह अल-बकरा के साथ कंटिन्यू करेंगे और आज पहला पारा हम लोग ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। ये आखिरी रुकू है पहले पारे का और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का बयान जारी है। कल हम लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की का एक इंट्रोडक्शन था और जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारा बैकग्राउंड भी बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्या इम्तियाज़ात हैं और वो कैसे तीनों मोनोथियस्टिक मज़ाहिब जो इस वक्त दुनिया में हैं, यानी यहूदियत, नसरानियत और इस्लाम, इन सब के वो जद्द अबजद हैं। तो वहीं से सबक जारी करते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 130। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन, और कौन, और मन का हम लोग अरबी में जो भी इस्तेमाल करते हैं, जो, जिस। लेकिन अगर आगे चल के आयत में इल्ला या नहीं आ रहा हो तो फिर मन नहीं के मानों में इस्तेमाल होता है कि नहीं है कोई। यहाँ पे वमन, और कौन है वो, कौन, यरगब, या ये या यहाँ पे फिर रागाबा, रगबत करना, यानी कि एक तरफ अपना रुझान करना, एक तरफ ध्यान करना। तो यरगबू मतलब कि एक तरफ ध्यान करना। सो कौन रगबत करेगा, यानी कि एक और डायरेक्शन में रगबत करेगा, जो डायरेक्शन बताई गई है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इसके अलावा एक डायरेक्शन में रगबत करेगा। अन मिल्लती इब्राहीमा, अन मिल्लती, मिल्लत मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, मा ला या से निकला है, जिस मिल्लत का मतलब है दीन, पूरा तरीका, एक ऐसी बुनियाद जिसके ऊपर एक नजरिया, जिसके ऊपर बहुत से लोग इकट्ठे हों और वो उस पे इत्तेफाक करते हों, यानी आइडियोलॉजी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। अन मिल्लती इब्राहीम, मिल्लत इब्राहीमी से कौन मुंह फेरेगा, अल्लाह ये पूछ रहा है। बाद इसके कि अल्लाह ने रिसालत पर एतराज़ात के बाब में पूरी कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक इंट्रोडक्टरी कहानी बयान की है, गो कि उसमें डिटेल नहीं है, लेकिन एक इजमाली बयान उसका हो गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनको अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें सब इंसान, वो उनको कोई कलिमात दिए, उनके टेस्ट हुए और फिर अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाता हूँ। और उन्होंने पूछा कि फिर मेरी औलाद का क्या होगा, तो अल्लाह ने कहा कि मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुँचता। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद दुआ की कि या अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बना दे और यहाँ के रहने वालों को हर जगह से फल नसीब हों और हमें इसके मनासिक दिखा, यानी उन्होंने हज किया वहाँ पे। और हत्ता कि ये भी मैंने आपको बताया, गो कि तफसील आगे कुरान में है कि आपका बेटा जिसको आप वहाँ शीरखार उम्र में छोड़ के गए थे, आपको यहाँ 14 या 16 साल की उम्र में मिला और आपने उसको भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आपको इशारा हुआ था कि अपने इस बेटे की कुर्बानी दे दो। सो ये सारा बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये समझाया है कि एक यकसू इंसान जो तौहीद पर हनीफ हो, जिसका और जिसकी जिंदगी में अल्लाह के अलावा कोई प्रायोरिटी ना हो, वो कैसा होता है। फिर अल्लाह पूछता है कि वो कौन है जो मिल्लत इब्राहीमी से मुंह फेरेगा, इल्ला मगर मन सफिहा नफ्सहू, जिसको सफिहा, सफी का लफ्ज पहले भी गुजरा है ना, कि क्या हम ईमान लाएं, जैसे ये बेवकूफ लोग, हुमुस्सुफहा ये लफ्ज वहां आया था। सो सफिहा बेवकूफ बनाया, नफ्सहू उसके नफ्स ने। अब यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला ने नफ्स का रेफरेंस क्यों दिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक इंसान थे
اور رغبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ نفس ہی ہمیں رغبت دلاتا ہے نا، ہمارا نفس ہی ہمیں کہتا ہے کہ اس چیز کا ذائقہ اچھا ہے، تمہیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، یہ چیز دیکھنے میں اچھی ہے۔ نفس انسان کی ذات کا وہ حصہ ہے جو ٹوٹلی اس کی حسیات پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں، ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے ہم اس کا ایک امپریشن بنا رہے ہیں، اور اس امپریشن سے جو فزیکل ریاکشن ہوتا ہے، فزیکل ریاکشن، اس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ یہ خوشبو اچھی ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے، یہ بری لگ رہی ہے، میرا دل یہ کرنے کو چاہتا ہے، ہم تو ایسے کہتے ہیں نا۔ اصل میں اگر پورا پیٹ بھرا ہوا ہے، مطلب ایک تو بھوک کی جبلت ہے، وہ ایک بیسک انسٹنکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہم نے سائیکالوجی میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ ایڈ ہے اور یہ ایگو ہے اور پھر یہ سپر ایگو ہے۔ سپر ایگو وہ چیز ہے جس کو قرآن میں نفس مطمئنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے نفس امارہ ہے کہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کوٹ ہے قرآن میں کہ بے شک انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ اس کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ سو نفس امارہ امر کرنے والا نفس جو بالکل ایک بیس انسٹنکٹ ہے، کھانا، انسان کی شہوانی جبلت، درد ہونا، اس کے اوپر چیخنا، فزیکل، تو یہ جو جبلتیں ہیں یہ بالکل ایڈ میں آتی ہیں۔ اس کے اوپر ایگو ہے جس میں انسان ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، جو ملامت سے نکلا ہے کہ انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنی یادداشتوں کی وجہ سے، یا پھر اس کی جو اندرونی اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ودیت کی ہے، اس کے غلبے کے نیچے انسان برا فیل کرتا ہے، ایک جس کو ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں۔ سو نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے، اور اس کے اوپر سپر ایگو کی ڈگری ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جو قرآن میں ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ سو نفس مطمئنہ سپر ایگو کی ایک ایسی ڈگری ہے، وہ اس کو بلکہ سپر ایگو کہنا چاہیے، کہ انسان اپنے خالق کے ہر امر پہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی، وہ کسی طرح بھی مذبذب نہیں ہوتا، وہ متوحش نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ اس کے خالق کا فیصلہ اس کے حق میں بہترین ہے۔ سو یہاں پہ نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قتل نفس اس سے پہلے ہم بنی اسرائیل کے لیے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری رغبت ہو ابراہیم کی طرف۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ رغبت نفس کے ذریعے ہی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ملت ابراہیمی سے کون منہ پھیرے گا، اس کی طرف کون رغبت نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اس کے نفس نے بے وقوف بنا دیا۔ سو یہی نفس ہے جو نفس مطمئنہ بھی ہے اور نفس امارہ بھی ہے۔ کس نفس کے امر پہ حکم کرنا، عمل کرنا ہے، کس کا حکم ماننا ہے، یہ انسان کی چوائس ہے۔ یہ وہ ول ہے، وہ فری ول ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ کوئی حضرت ابراہیم جیسا یکسو بن جاتا ہے یا بن سکتا ہے یا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی نمرود جیسا بادشاہ بن جاتا ہے جو خود کو اللہ کہتا ہے، جو بالکل اپنے نفس کے غلبے میں ہوتا ہے، جس کو صرف اپنے نفس کا کیا ٹھیک نظر آتا ہے۔ سو یہ یہاں پہ بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ ملت ابراہیمی جو اللہ تعالیٰ نے دین بتایا، اس سے کون منہ پھیرے گا مگر وہ جس کو اس کے نفس نے بے وقوف بنا دیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور تحقیق ہم نے تو چن لیا تھا اس کو۔ استفین، مستفین اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ پیغمبر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سو یہ مستفین ہیں اس دنیا میں، اور قرآن میں چند ایسے مستفین کا ذکر بھی ہے جو پیغمبر نہیں تھے، مثلا صاحب یاسین، وہ شخص جو سورہ یاسین میں آ کے لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اس پیغمبر کی بات کیوں نہیں سنتے ہو، یہ مستفین ہیں، مستفین میں سے ہیں۔ قرآن میں پوری صورت ان کے لیے آئی ہے۔ بی بی مریم،
مصطفین میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی ہیں، اور ان کو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تجھے چن لیا تمام جہان کی عورتوں پر، یہ مصطفین میں ہے۔ اصحاب کہف مصطفین ہیں، حضرت خضر مصطفین ہیں۔ سو یہ دنیا میں چنے ہوئے لوگ ہیں کہ، اور ان مصطفین میں سے، جیسے مصطفیٰ نام ہے، اس کا مطلب بھی ولڈ، یعنی جس کے لیے اللہ کی مرضی تھی۔ اصطفیناہ فی الدنیا، ہم نے اسے چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرت، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ صالحین میں ہوں گے۔ اذ قال لہ ربہ، جب کہا ان کو ان کے رب نے، اسلم، سر جھکا دے، اسلم، سلامتی میں آ جا۔ قالا، انہوں نے کہا، اسلم تو، میں نے سلامتی اختیار کی، میں نے فرمان برداری اختیار کی، میں نے سر جھکا دیا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی، بہا، وصیت کا مطلب ہے فائنل نصیحت۔ وصیت ہم اسی چیز کو کہتے ہیں نا جو فوت ہونے سے پہلے لوگ، آخری ایک ول ہوتی ہے ان کی، سو وصیت، تو وصیت کی، بہا، اسی کی، کس چیز کی؟ یہ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے کہ جب اس کو اس کے رب نے کہا کہ سر جھکا دے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے لیے، اور پھر اسی کی وصیت کی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہے، اپنے بیٹے کو، وہ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے، جو ان کے بیٹے نہیں تھے، انہوں نے بھی یہی نصیحت کی، یہی وصیت کی۔ سو پیغمبروں کی وصیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریفرنس کی ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت بھی ہو رہے تھے، وہ آخرت میں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آخرت میں یہ صالحین میں ہوں گے۔ سو یہ صالحین کا عمل ہے، یہ وہ مصطفین ہیں جن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے، اور آخرت میں ان کو صالحین میں اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، بنی ہے، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی۔ یعقوب علیہ السلام کس کے فادر تھے؟ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف اور بنیامین کے فادر ہیں، اور باقی بیٹے بھی ان کی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ یا بنی، یا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر، وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم حالت فرمان برداری میں ہو، تم اسلام پر ہو، تم مسلمان ہو، تم سلامتی میں ہو۔ مسلم کا لفظ، مسلم، ہم میں سے ہر کوئی حدیث کی روح سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کی روح سے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلم، اور پھر ہم نے بہت زیادہ، یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے نا علم الکلام، اسی لیے بہت اچھا بھی ہے، لیکن اس کو ڈسکریج بھی کیا گیا ہے کہ مسلم کی ویلیو علم الکلام والوں نے بہت کم کر دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گیا، لیکن عمل سے ابھی نہیں ہوا، اور پھر جب وہ مکمل ایمان کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی مان رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ مومن ہوتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ کی ناراضگی سے اتنا ڈرتا ہے کہ وہ اپنا سارا عمل اللہ کی رضا کے مطابق کر دیتا ہے، تو وہ متقی بن جاتا ہے۔ سو مسلم، اور پھر مومن، اور پھر متقی، اور اس کے بعد پھر محسنین ہے، محسن ہے، جو یعنی بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی انہوں نے کام کیا، اور وہ انہوں نے ہر کسی کو معاف کیا، وہ احسان کا درجہ ہے جو اس سے بھی زیادہ ہے۔ سو اس کلاسیفیکیشن سے اور یہ ڈگریز دینے کی وجہ سے مسلم کی ویلیو بہت کم ہو گئی ہے۔ ایک لحاظ سے سننے والوں کو یہ لگتا ہے جیسے مسلم تو بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن اگر مسلم کے لفظ کو آپ دیکھیں، اور دیکھیں وصیت یہ ہے کہ تم مرنا نہیں، مگر یہ کہ تم مسلمون، مومنون نہیں کہا، متقون بھی نہیں کہا، محسنین بھی نہیں کہا، تم نے مرنا نہیں، یعنی کہ فائنل جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو بہترین درجے پہ ہونا چاہیے۔
وہ کیونکہ اس کے بعد اس کا حساب ہے، اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو گئی، عمل کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کیا وہ صرف ایک عقیدے کی وصیت کر رہے تھے کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور بس تم مسلمان ہو، تم کلمہ گو ہو؟ مسلمون، وہ سارا طرز عمل جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے، وہ سلامتی کا طرز عمل ہے۔ یعنی کہ یہ مسلمون جو وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، سب سے پہلے تو وہ توحید پر قائم ہوں، سب سے پہلے وہ موحد ہوں، ان کو یہ معلوم ہو کہ ان کا خالق کون ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں، اس خالق کے جتنے انعامات ہیں ان کو اس کی رضا کے مطابق کیسے استعمال کرنا ہے۔ حالت سلامتی کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ اپنی دنیا میں ارد گرد دیکھیں تو بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سلامتی کی حالت میں ہیں، بہت کم لوگ۔ سب سے پہلے تو ہم لوگ انتہائی متوحش ہیں، انتہائی پریشان ہیں، ہم لوگ تشویش میں مبتلا ہیں، ہمیں اپنے مستقبل کا نہیں پتا، ہمیں دنیا کے مستقبل کا نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ حالت سلامتی میں ہو ہی نہیں سکتے۔ سارا وقت ہم لوگ ایسی خبریں پڑھتے ہیں اور ایسی امیجز دیکھتے ہیں جو ہماری سلامتی کی انتہائی دشمن ہے۔ وہ ہمارے ذہن کی، دل کی، روح کی، دین کی، ایون ہمارے عمل کی سلامتی کی بھی وہ دشمن ہے۔ ہم وہ تصویریں دیکھ کے انتہائی دکھ میں بد دعائیں دیتے ہیں، ہم برائیاں کرتے ہیں قوموں کی، ہم برا کہتے ہیں، حتیٰ کہ ہم شاید ہمارے موڈ اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، یا کسی کا نظریہ اگر ہم سے نہیں ملتا ہم وہاں ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سلامتی میں رہنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی، یعنی پھر حالت اسلام میں ہم کیسے آئیں گے؟ یہاں پہ پیغمبروں کی وصیت ہے کہ دنیا سے نہیں رخصت ہونا مگر یہ کہ تم حالت سلامتی میں ہو۔ دنیا کی بھی تم سلامتی چاہتے ہو، اپنی بھی سلامتی چاہتے ہو، اپنی اولاد کی بھی، اپنے مال کی، اپنے علم کی، ہر ایک چیز ایک سلامتی میں ہو۔ اور سلامہ کا کیا مطلب ہے؟ سمپل مطلب ہے اس کا فرمان برداری، اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے یہاں پہ، اور یہ یہیں پہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلم وہ ہے، مسلمان وہ ہے قرآن کی روح سے جو توحید پر ہے۔ آج بھی اگر لوگ یہ کہیں کہ میرا دشمن مجھے یہ کر دے گا اور میرا فلاں ملک جو ہے وہ ہمیں یہ کر دے گا اور وہ فلاں سپر پاور ہمارا ایسے ایسے کر دے گی، وہ حالت سلامتی میں نہیں ہے، یہ حالت سلامتی نہیں ہے۔ بہت زیادہ یہاں پہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ آج کل ہمارے جو، اور قرآن کو ہمیشہ دیکھیں جی، ایک اس کا شان نزول ہے جس میں یہ نازل ہوا تھا، ایک اس کی ہسٹری ہے، کسی صحابی نے ایک جگہ اس آیت کی تلاوت کی، تبع تابعین نے اس کی یہ تفسیر کی، انہوں نے ایسے پڑھایا، ایک اس کی اپلیکیشن ہے۔ روٹ ورڈز کے ذریعے قرآن کو ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس کی اپلیکیشن سیکھ لیں۔ بہت زیادہ اپنا محاسبہ کریں کہ آیا ہم حالت سلامتی میں ہیں یا نہیں ہیں۔ ہر موقع پہ، ہر چیز میں انسان کے پاس ایک چوائس ہوتی ہے، سلامتی کی اور فساد کی۔ کوئی آپ کو کوئی خبر آ کے دیتا ہے، آپ کے پاس دو چوائسز ہیں، سلامتی، فساد۔ کوئی آپ کو ریاکشن دینا ہوتا ہے، آپ کو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، آپ کے پاس کوئی اپنا کوئی مسئلہ لے کے آیا ہے، سلامتی اور فساد، یہی دو صورتیں ہیں جس میں ہم ہو سکتے ہیں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، کیا تم وہاں موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت ان کے پاس آئی، جب وہ فوت ہونے لگے تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، یہ مصر میں ہیں، یہ ہجرت کر گئے تھے بیت المقدس سے اور یہ وہاں آباد ہوئے تھے اور وہاں ان کے بیٹے تھے، اور پھر ان بنی اسرائیل کو مصر میں کنعانی کہا جاتا تھا۔ بہت ہی خوبصورت قوم تھی جن میں حضرت یوسف تھے، جن کا میریکل بھی ان کا حسن تھا۔ تو یہ وہ قوم ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے روحانی پیشوا ہیں۔ جب وہ فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ غور سے، یہ سلامتی ہے، یہ سلامتی ہے
کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے بلا کے یہ نصیحت کی اور یہ وصیت کی کہ دیکھو میرے بعد توحید پہ قائم رہنا، مجھے بہت فکر ہے تمہاری. ہم خود اس میں نہیں شامل. ہمیں کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ میرے بچے کہاں رہیں گے، کیسے گھر ہوں گے، کیسی گاڑیاں ہوں گی، کتنا مال چھوڑ کے جا رہے ہیں. بچوں کو بھی یہی فکر ہوتی ہے. بابا جی اماں جی جو ہیں لوڈڈ ہیں، ان کے اکاؤنٹس بہت کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. سو کیا کہا انہوں نے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کے فرمان بردار بنو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، انہوں نے کہا نعبد الہک، ہم نون عبدا، ہم عبادت کریں گے الہک، تیرے الہ کی، و الہ، اور وہ الہ، وہ معبود آبائکا، جو تیرے باپ دادوں کا تھا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہم واحد، یہ ایک ہی الہ ہے. اب دیکھیں یہاں وہ یونٹی آف فیتھ جو آگے سورہ آل عمران، سورہ المائدہ، اس میں بالکل آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہ دین ایک ہی ہے. اب اس کو مس انٹرپریٹ کر کے جو یہ بتانا ہے کہ جو لوگ اسلام پر نہیں ہیں وہ دین پر نہیں ہے، نہیں، دین ایک، دین سلامتی ہے، دین اسلام ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کرسچن ہے، یہ یہودی ہے، یہ ہندو ہے، یہ بدھ مت ہے، آسمانی دین، آفاقی دین اور پھر جو نان آسمانی دین ہے ان کو ہم نے الگ کر دیا ہے. لیکن آسمانی دین ایک ہی ہے، جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعثت ختم ہوئی، وہی ختم ہوئی، اور وہ دین انسان کو دے دیا گیا کہ اگر دنیا میں صحیح طرح رہنا ہے، صحیح طرح زندگی برتنی ہے تو یہ دین ہے. یہ فائنل ایڈیشن ہے، یہ قرآن ہے، اس میں وہی کچھ ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے. ہاں اس میں تحریفیں کر کے اسے ضائع کر دیا گیا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک خود لے لیا ہے. اس میں تحریف تم نہیں کر سکتے. تو یہی وہ ایک ہی الہ ہے، چاہے وہ پیغمبر بیت المقدس میں تھا، چاہے وہ مصر میں تھا، چاہے وہ انڈیا میں تھا، چاہے وہ سعودی عرب میں تھا، جہاں کہیں تھا، ہم عبادت کریں گے اس ایک الہ کی، اور تیرے باپ دادوں کے الہ کی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق تھے. الہم واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو انہی کے فرمان بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. اب یہ باتیں سن کے انسان کہتا ہے کہ اتنی بڑی لیگیسی ہے ہمارے پاس، اتنے بڑے بڑے پیغمبر ہماری لائن میں گزرے ہیں، we must be something. ہوتا ہے نا انسان کو اپنے نسب پہ فخر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے دادا تھے میرے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول ہیں میرے پاس، ایسے پیغمبر ہیں جن کے پاس قرآن آیا تھا. اللہ کیا کہتا ہے؟ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے. لہا ما کسبت، یہ یاد رکھو ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، اس امت کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کسبت، کسبا، کمائی. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو. کسی نسب پہ فخر نہیں کرنا، کسی کا امتی ہونے پہ غرور نہیں کرنا کہ ہم تو وہ ہیں، ہمارے نام کے ساتھ تو وہ لگا ہوا ہے. ہم تو آل مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، اور جو انہوں نے کمایا وہ تو اللہ بتا رہا ہے یہاں پہ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم کماتے ہو. یہ جو وقت ہم لوگ، میں کہتی ہوں کہ ادھر ادھر کی خبریں پڑھنے میں، اور ادھر ادھر کی پوسٹیں دیکھنے میں، اور ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں بھی جو وقت ہم ضائع کرتے ہیں نا، اس کا بہت مشکل حساب ہوگا. کیا کہیں گے اللہ کو؟ 24 گھنٹے دیے تھے یا اللہ، اس میں سے 6 اور 8 گھنٹے میں ایک اسکرین کو دیکھتی تھی، جس پہ جو باتیں آتی تھیں اس میں سے شاید صرف 1 گھنٹے کے برابر باتیں میرے کام کی ہوتی تھیں. تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے، ان کے اپنے عمل تھے. یہ اسلام، سلامتی جو ہے نا، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے. سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ ایک سلامتی کی حالت میں رہنا، ایک امن کی حالت میں رہنا. ٹو ہیو پیس ایک بات ہے، اینڈ ٹو بی ایٹ پیس ایک الگ بات ہے.
اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ کمفرٹ اور پیس میں بہت فرق ہے. یہ فزیکل کمفرٹ جو ہم کہتے ہیں یہ بالکل الگ ہے اس سے جو اندرونی امن، جو اندر کا پیس، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اسی لیے اپنے عمل میں سلامتی پیدا کریں. آپ کے عمل سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ کے عمل سے کتنی سلامتی پھیلتی ہے، اس کا حساب ہوگا آپ کے ساتھ. یہی سوالات ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ کوئی وہاں سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک وہ 3 چیزوں کا حساب نہیں دے گا کہ تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، تجھے علم دیا تھا کہاں خرچ کیا، اور تجھے مہلت دی تھی، تجھے وقت دیا تھا، وہ کہاں خرچ کیا. یہ ان چیزوں کا ہم نے حساب دینا ہے، اللہ کی نعمتوں کا ہم نے حساب دینا ہے. سورہ تکاثر کی تفسیر میں حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا تھا کہ کون سی نعمتوں کا سوال ہوگا. اس کے آخر میں یہی ہے نا کہ تم سے عن النعیم، تم سے سب نعمتوں کا سوال ہوگا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ٹھنڈا پانی جو ہم پیتے ہیں نا، اس کا بھی حساب ہوگا. ہم کتنے تیار ہیں اس حساب کے لیے. وقالو، اور انہوں نے کہا کونوا ہودن او نصارا، تم ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تہتدو، تم ہدایت پالو گے. قل، فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو اس دین پر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو حنیف تھے، جو یکسو تھے. اور بائی دا وے یہودی اور نصرانی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں. تو دین ابراہیمی اصل میں وہ دین ہے جس پہ پوری انسانیت کو ہونے کا کہا گیا تھا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرک نہیں تھے. باقی سب دین اور باقی سب طریقے اور باقی سب ملتیں کرپٹ ہو چکی ہیں، ان میں شرک آ گیا ہے. قولو، کہہ دو، آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. وما انزل الینا، اور جو اس نے ہم پہ نازل کیا. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ان کی اولادیں، جو اللہ نے نازل کیا ان سب کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ شریعت موسوی اور وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا تھا. وما، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہے جو سب کو دی گئی ہے. لا نفرق بین احد منہم، لا نہیں، نفرق، ہم فرق کرتے ہیں، تفرقہ کرتے ہیں، بین احد، کسی ایک کے درمیان بھی، منہم، ان میں سے. یہ تو جی پوری دنیا کے مذاہب اللہ نے بیان کیے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، سب بیان ہو گئے. اوتی النبیون، سارے نبیوں کو بھی یہ چیز دی گئی تھی. ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے. اپنی امت کا ذرا جائزہ لیں، ماشاءاللہ کتنے فرقے ہیں ہماری امت میں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں. یہ ایمان ہے. پہلے پارے کے اینڈ میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اپنے ایمان کا جائزہ لو تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تم کتنے مسلمان ہو. فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ تم ایمان لائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہو رہی ہے، تو ان کے ایمان کا لیول آپ دیکھیں. وہ فرشتے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ایسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو، بھی اس پر، قرآن پر، فقد اہتدوا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے، ورنہ وہ بے ہدایت ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، فَإِنَّمَا، پس اس کے سوا نہیں ہے، ہم فی شقاق، پھر وہ ایک ضد میں ہیں، پھر وہ شق یعنی کہ پھٹ کے الگ ہو جانا، پھر ان کا راستہ الگ ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بڑا خوبصورت لفظ ہے، فا، پس، سا، ان قریب، یکفی، کافی ہو جائے گا، کافا، ادخلوا فی السلم کافا، کافی، پورے کا پورا، کا تیرے لیے، ہم، ان کے خلاف، ان پر، پس ان قریب کافی ہوگا تیرے لیے ان کے خلاف یا ان پر، اللہ، اللہ تعالی. اگر وہ ایمان لے آئیں ایسے جیسے آپ کا ایمان ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ پھر گئے تو پھر تو وہ ضد میں ہے، ظاہر ہے وہ ضد میں ہے. ان قریب اللہ کافی ہوگا. یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے.
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اب ایک بڑی امتیازی آیت ہے یہاں پہ، صبغۃ اللہ، صبغہ، صابغہ، اس لفظ کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ضروری ہے۔ چمڑے کو جب رنگا جاتا ہے تو اس عمل کو دباغت کہتے ہیں، اور وہ بہت مشکل عمل ہوتا ہے کیونکہ اس کو بار بار ایک ایک رنگ میں ڈبو کے اور پھر اس کو سکھایا جاتا ہے، پھر ڈبویا جاتا ہے، کیونکہ چمڑا ایک لیونگ مٹیریل ہے نا، اللہ مطلب اٹس نیچرلی کریٹڈ، اٹس ناٹ سنتھیٹک، تو اس کے ایک ایک ریشے کو رنگنا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ریشے ہوتے ہیں گہرائی میں، سو اس کو بار بار ایسے رنگا جاتا ہے کہ وہ اس کا ہر ایک ریشہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس عمل کو دباغت کہتے ہیں، اور رنگے ہوئے چمڑے یعنی رنگنے کے عمل کو صبغہ کہتے ہیں۔ سو جو اللہ کے رنگ میں ڈوب گیا، جس کا ریشہ ریشہ، اور اس کی بہت خوبصورت تمثیل جو بیان کی گئی ہے، ایک جگہ میں نے سنی تھی اور ایک غیر مسلم نے بیان کی تھی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جس پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کا ریشہ ریشہ اس پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پانی اس کی ہر چیز سے حفاظت کرتا ہے، ایمنیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں اس کو۔ وہ پانی اس کو اس کا ٹیمپریچر ٹھیک رکھتا ہے، سردی سے، گرمی سے، درد سے، اگر کوئی پیٹ پہ کچھ مار دے اس ضرب سے اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس بچے کو سینچتا ہے، بچے کی خوراک اس پانی میں آتی ہے ساری، بچے کی غلاظت یا فضلہ جو ہے وہ اس پانی میں جاتا ہے، اور وہ پانی اس کو دوبارہ سے صاف کرتا ہے اس بچے کے لیے، اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سو صبغہ کی مثال انہوں نے ایسے دی تھی جیسے ایک جنین، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں اس پانی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کہ اس طرح اللہ کے رنگ میں ڈوب جانے کو صبغۃ اللہ کہتے ہیں۔ ومن احسن، اور کون زیادہ بہتر ہے، من اللہ صبغہ، اللہ سے رنگ، اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ زیادہ بہتر ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرمان بردار ہیں، ہم اسی کے بندے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم حجت کرتے ہو ہمارے ساتھ، کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا، اور حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی وہی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اپنے اللہ ہی کے لیے خالص ہیں۔ ابھی ابھی صبغہ کا رنگ گزرا ہے نا، صبغہ، کہ ہم اسی کے لیے خالص ہیں، ہم میں اور کوئی رنگ نہیں ہے۔ ام تقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ جتنے یہ تھے اور ان کی اولادیں، کانو ہودن اور نصارا، یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، یہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ سے پہلے آ چکے ہیں یہ۔ قل، فرما دیجئے، انتم عالم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن کتما، جس نے وہ چھپائی، شہادتن عندہ، ایک گواہی جو اس کے پاس تھی، من اللہ، اللہ کے پاس سے، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ غافل ہو، اما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو، تلک امت قد خلت، یہ امتیں گزر چکی ہیں، یہ امت اب نہیں ہے، خلت، خلا، خلی، چلے گئے ہیں، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم نہیں سوال کیے جاؤ گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں جو یہ عمل کرتے تھے۔ پہلا رکوع، پہلا پارہ یہاں پہ الحمدللہ ختم ہوا ہے، کل سے انشاءاللہ دوسرا پارہ شروع کریں گے، اور اتنا زیادہ عمل کی ترغیب دے کر آگے جو چیپٹر آ رہا ہے وہ تحویل قبلہ کا ہے، جب مسلمانوں کا قبلہ پھیرا تھا، اور بہت بہت اہم سبق ہے یہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ پہلے سے پڑھ کے آئیں گے یہ سبق، اور آپ امید ہے کہ آپ سوال کریں گے، آپ پوچھیں گے، آپ اس کو سمجھیں گے، بلکہ آپ ہمیں سمجھائیں گے، کیونکہ قرآن کے ہر اسٹوڈنٹ کو یہ کانسیپٹس جو یہاں پہ آج ہم نے پڑھے ہیں اور جو کل آنے والے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہسٹورک، جیوگرافک اور اسپرچول کانسیپٹس ہیں۔
تو اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس کو پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام